अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो खैर हम पॉलिटिकल जो शोज़ हैं वो करते ही रहते हैं, बात होती ही रहती है, हिंदुस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कह दिया, चाइना में ये हो गया, अमेरिका में वो कर दिया, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन एक आध शोज़ ऐसे भी होने चाहिए, मुझे बता खुद ऐसे मुझे ख्याल आया कि मैं जो है वो कुछ ऐसे शोज़ भी शुरू करूँ बात करना जिसमें हम पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर इश्यूज हैं उसके ऊपर बात की जाए, उसके ऊपर शोज बनाए जाए, यानी कि उसके ऊपर चाहे 10 मिनट का वीडियो हो या 5 मिनट का वीडियो हो, लेकिन उसके ऊपर बात की जाए ताकि लोगों को, पाकिस्तान में भी जो लोग रहते हैं और जो पाकिस्तान से बाहर भी हैं, उनको कम से कम ये भी पता लगे कि हम अपने अंदर हम कितनी प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ पाकिस्तान जो है कह लीजिए कि वो एक तरह की मुश्किल में है और उस तरफ फोकस करना चाहिए। उस पर डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, सोशल इश्यूज भी हैं, उसमें पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं और कई तरह की चीज़ें हैं, तो हम उस पर कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को हम कवर कर सकें या कम से कम बता सकें, एक तरफ इशारा कर सकें कि जी ये पाकिस्तान में इशू है, इस तरफ भी देख लीजिए। अब आप लोग कब तक जो है मिसाइल्स में और बम में और गोली में और धमाकों में और एक दूसरे के ऊपर अटैक करने में लगे रहेंगे। इस तरफ भी देख लीजिए ताकि पाकिस्तान भी एक प्रोग्रेसिव कंट्री बन सके, पाकिस्तान में भी कुछ बेहतरी आ सके या कम से कम हम इशारा कर सके और अपना हिस्सा भी डाल सकें। जो हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो भी अपने तौर पे अपने इर्द गिर्द आप देखिए कि आप कहाँ पर इन इश्यूज के ऊपर आप खुद भी काम कर सकते हैं। हर चीज गवर्नमेंट जो है वो कर भी नहीं सकती और गवर्नमेंट के कंट्रोल में शायद होता भी नहीं या शायद उनकी इतनी पावर भी नहीं होती। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिटीजन्स हैं वो खुद भी उनको करना चाहिए, खुद भी इस तरफ देखना चाहिए। खैर इस तरह की वीडियोस वैसे तो ज़्यादा चलती चलाती नहीं है, इसलिए कि हमारे लोगों को तो वही मार धाड़ और मुक्के लाते पसंद आती हैं कि क्या कर दिया हिंदुस्तान ने और क्या कर दिया पाकिस्तान ने। लेकिन खैर वो शोज तो चलते ही रहेंगे, इसलिए कि उनकी भी एक अपनी जगह है और एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे भी हैं जो मैंने सोचा कि मैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू करूं और ताकि ये चीजें भी थोड़ी सी हाईलाइट हो। तो सबसे पहले आज जो लेकर आए हैं हम टॉपिक जी, वो है एजुकेशन। जी हाँ, एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान का है, आप लोग सब जानते ही हैं कि वो किस तरह का है। मैं तो बिल्कुल उससे एग्री नहीं करती हूँ, इसलिए कि ये जो डॉक्टर परवेज हुद भाई कहते हैं ना कि इसमें सिर्फ रट्टा लगाया जाता है, समझा नहीं जाता, सिर्फ रट्टे लगाकर पास हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर डिग्री लेके नजर आएंगे, आपको दिखाई देंगे, इवन मीडिया में भी दिखाई देंगे और आपसे ये कहेंगे जी हम तो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और हमें तो फलाने ने कहा कि तुम तो पहले पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल हो जो हमें मिले हो, बाकी सारे तो ढक्कन है। तो इस किस्म की बातें जो हैं वो ये लोग कर रहे होते हैं, हालांकि इनसे बड़ा जाहिल कोई नहीं होता। ये जो डिग्री लेकर सिर्फ घूम रहे हैं और इनके जहनों में सिर्फ शिया सुन्नी और इसी किस्म की बातें फंसी रहती हैं कि उसका रिलीजन क्या है, उसने नमाज कैसे पढ़ी और उसने रोजा रखा कि नहीं रखा, वो कैसा मुसलमान है। उसके बाद जब ये उसमें से निकलते हैं तो ये शिया सुन्नी के झंझट में फंस जाते हैं और ये एक दूसरे को यही बताते हैं कि अच्छा जी फलाना आपके यहाँ नहीं आ रहा, इसलिए कि हाँ, इसलिए कि वो शिया है, इसलिए कि वो सुन्नी है। और इसी किस्म की जहालत जो है वो हमारे माशरे में और हमारे एजुकेशन सिस्टम तक में जो है वो फंसी हुई है। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार हमने कहा कि चाहे उसको सीखने के लिए आप भारत का एजुकेशन सिस्टम भी देख सकते हैं, उसके साथ साथ आप बांग्लादेश का एजुकेशन सिस्टम भी एक ज़माने में बहुत तारीफें की जाती थी और कहा जाता था कि बहुत अच्छा है। आजकल भी जो है वो बच्चे वही रट्टे वट्टे लगा कर मैं देखती हूँ कि पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना समझाने की कोशिश की जाती है, ना स्कूल में ना घर में। और एजुकेशन सिस्टम जो है पाकिस्तान का इस हद तक खराब हो चुका है कि पाकिस्तान की से अगर कोई मेडिकल करके और अमेरिका या कनाडा या किसी भी दूसरी कंट्री में जाना चाहे तो उसका वहां पर दोबारा एक टेस्ट लिया जाता है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे कोई भी बिलीव नहीं करता। इसी वजह से कई लोगों को देखा गया कि जब उन्होंने मेडिकल कर लिया तो वो अगर पाकिस्तान की किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से किया हो जो कि छोटी मोटी यूनिवर्सिटी कहलाती है, तो उस डिग्री को माना ही नहीं जाता। पाकिस्तान के बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको जो है यूरोप में, अमेरिका में और कई दूसरी जगह पे, बड़ी बड़ी जगह पे या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए दिखाई देंगे। ज्यादातर लोग आपको टैक्सी चला रहे होंगे, कोई शॉप खोल के बैठे होंगे और इसी तरह का कोई छोटा मोटा काम करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पर डॉक्टर, इंजीनियर या IT एक्सपर्ट
لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، ان کے اوپر بھروسہ بھی بہت ہی کم کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں سے بھی کئی لوگ ایسے جو انجینئرنگ یا میڈیکل کر کے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی سے نہیں کئی سالوں پہلے سے، تب بھی ایک آدھ یونیورسٹیز کے علاوہ کسی یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے وہ مانی نہیں جاتی، اور کہا یہی جاتا ہے کہ جی یہاں پر یا تو آپ دوبارہ سے ٹیسٹ دیں گے یا پھر آپ فلانی یونیورسٹی سے آئیں گے تبھی ہم آپ کو مانیں گے۔ نہ صرف یہ کہ ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ ڈگریز جو ہیں وہ کہیں باہر نہیں مانی جاتی، بلکہ جو پاکستان میں رہ کر بھی اگر کام کر رہے ہیں اور ان کی سوچ کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ ایک انتہا پسندی، ایک ایکسٹریمزم جو ہے وہ دماغوں میں بسی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مردان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ مشال خان کو جن لوگوں نے مارا، یعنی کہ دن کی روشنی میں یونیورسٹی کے اندر اس کو جان سے مار دیا گیا اور بلاسفیمی کا الزام لگا کر، تو وہ لوگ کوئی مدرسے سے نہیں آئے تھے، وہ اسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے اور انہوں نے اس کو وہیں پر دن دہاڑے اس بیچارے کو مار ڈالا۔ تو یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کا حال تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ تو نہیں ہوتے لیکن ہاں ڈگری یافتہ ہوتے ہیں۔ اب تعلیم یافتہ اور ڈگری یافتہ میں فرق یہ ہے کہ جی جسے کہتے ہیں نا کہ ان پڑھ اور جاہل کا فرق۔ ان پڑھ تو وہ آدمی بھی ہو سکتا ہے جس کو لکھنا پڑھنا نہ آئے، میرے نانا کہتے تھے کہ جس کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا اس کو ان پڑھ کہتے ہیں، لیکن جاہل وہ ہوتا ہے جس کو لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے، جو ڈگری لے کر بھی بیٹھا ہے، جو اسکول کالج یونیورسٹی بھی گیا ہے، لیکن تب بھی اس کا دماغ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات نکال لیتا ہے، وہ ہر چیز میں کوئی پرابلم کریٹ کر لیتا ہے، کبھی کسی کے ریلیجن میں، کبھی کسی کے فیتھ میں، کبھی کسی کے اٹھنے بیٹھنے میں، کسی کے بات چیت کرنے میں، اور ہر طرح کے لوگوں کے اوپر غلط الٹے سیدھے الزامات لگانے میں۔ تو ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہمیں اس لیول تک نہیں لے جا رہا جہاں پہ ہمارے لوگ بھی جو ہیں وہ آئی ٹی ایکسپرٹس نکلے، ہمارے لوگ بھی جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ میڈیسن کے اوپر کام کریں بلکہ ہمارے یہاں سے بھی ویکسین اور آئی ٹی ایکسپرٹس اور اسی طرح کی کئی دوسری فیلڈ ہیں جس میں کہ پاکستان آگے بڑھے۔ پاکستان کے تو پائلٹس تک ایسے نکلتے ہیں کہ جن کی ڈگری جو ہے وہ فیک بتائی جاتی ہے، پاکستان ایئر لائن جہاں جاتی ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ لوگ سٹاف کے ایسے ضرور ہوتے ہیں جو وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اگر آپ کچھ سال پہلے دیکھ لیں تو یہاں پر اس وقت اب تو خیر وہ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں اب تو وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، ورنہ اس سے پہلے جو ہے شیخ وقاص احمد صاحب جو ہیں، شیخ وقاص جو ہیں وہ ایجوکیشن منسٹر بنے تھے، اور ان کے ایجوکیشن منسٹر بننے کے کچھ عرصے کے بعد یہ پتہ لگا کہ ان کی جو گریجویشن کی ڈگری تھی وہ فیک تھی۔ یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ پاکستان کا ایجوکیشن منسٹر بنا ہے اور اس کی اپنی جو ایجوکیشن کی ڈگری ہے، یعنی جو گریجویشن کی ڈگری ہے وہ فیک نکل ہے۔ کیا حال ہوتا ہوگا؟ اور یہ حال ہمارا بھارت نے نہیں کیا ہے، اس کے ذمہ دار افغانستان والے نہیں ہیں، اس کے لیے ہم ایران کو دوش نہیں دے سکتے، اس کے لیے ہم امریکہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بات ساری یہ کہ جس وقت بجٹ بنایا جاتا ہے، ابھی بھی جون میں بجٹ آنے والا ہے، اور بجٹ میں سب سے کم بجٹ جو رکھا جائے گا وہ پاکستان میں ایجوکیشن کا ہوگا، یعنی سب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس کا ہوگا، اور اس کے بعد باقی کی چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایجوکیشن کا بجٹ ہوگا وہ سب سے کم ہوگا، اور یہ ابھی نہیں، یہ سالوں سال سے پاکستان میں یہی ہوتا ہے۔ اس کی ذمہ دار کوئی پی ایم ایل این ہی نہیں ہے، صرف پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا، پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، اور ہر بار یہی ہوتا ہے کہ جو بجٹ آتا ہے، جب بھی بجٹ آتا ہے پاکستان کا، اس میں ایجوکیشن کے لیے سب سے کم پیسہ رکھا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جو کہ کہہ لیجیے کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کے اپنے سندھ میں کئی جگہ پر ایسے سکولز ہیں جو کہ بند پڑے ہیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر اسٹاف کو دینے کے پیسے نہیں ہوتے، یا پھر وہاں پہ جو فرنیچر رکھنا چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ نہیں ہے، جو تھوڑے بہت اسٹوڈنٹس ہیں وہ زمین پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ حال پنجاب میں بھی ہے، یہ حال سندھ میں بھی ہے، یہ آپ کو کے پی کے اور ہر جگہ پر ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ تو تمام کہہ لیجیے پولیٹیکل پارٹیز کا یا تمام لوگوں کا جو پاکستان چلاتے ہیں ان میں ایک ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو پڑھنے لکھنے نہیں دینا ہے۔ لیکن پڑھائی لکھائی کے بعد بھی کئی بار یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان میں جو ہے ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ جو پڑھ لکھ بھی لیتے ہیں ان کے ذہن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت چھوٹی باتیں سوچتے ہیں، بہت ہی گھٹیا طریقے سے کہہ لیجیے کہ ان کی سوچ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچتی ہے، اور ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں
ایجوکیشن سسٹم کا بھی ہاتھ ہے اور کہیں نہ کہیں فیملی بیک گراؤنڈ کا بھی ہاتھ ہے. جبھی یہ حالات جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا, ایک دوسرے کے خلاف بولنا, لکھنا, لیگ پولنگ کرنا, اس کے بعد یہ کہ کسی بھی انٹرنیشنل اگر جگہ پر پہنچ جائیں, کسی جگہ پہ اگر بات کرنی پڑ جائے, تو ان کو اپنے آپ کو نہ تو ڈیفینڈ کرنا آتا ہے اور نہ ہی کسی بات کو سچ ماننا آتا ہے, نہ ہی یہ کہنا آتا ہے کہ ہاں ہمارے یہاں یہ کمزوریاں ہیں, یہ ویکنیسز ہیں, ہم اس پہ کام کریں گے. سب سے زیادہ جو خیال کیا جاتا ہے, بات کی جاتی ہے, وہ صرف اور صرف ڈیفنس پہ بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی ادھر سے TTP اٹیک کر رہا ہے, دیکھیں جی بلوچستان میں پرابلم ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے بھارت کے ساتھ تو ہمارا ہمیشہ کا ہی ایک ایشو بنا رہا ہے. لیکن ایجوکیشن سسٹم کا کیا ہمارے یہاں کے لوگ یہاں پہ رہنا کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ اگر وہ پڑھائی لکھائی کر بھی لیں گے, اگر وہ کسی طریقے سے کسی مہنگے انسٹیٹیوشن سینٹرز میں جا کر اپنی پڑھائی کر بھی لیں گے, تب بھی جاب انہیں نہیں ملے گی, کام وہ نہیں کر پائیں گے, اور یہاں پر رہنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا ایک نہیں تمام ہی ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کے اوپر کام کیا جائے. جس وقت مریم نواز آئی تھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی جو ایک کہہ لیجیے نفرت انگیز چیزیں جو ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھی ہوئی ہیں کسی دوسرے ریلیجن سے ریلیٹڈ, اور جو اس طرح کی چیزیں جس سے ہمارا ذہن جو ہے وہ صرف اور صرف زنگ لگتا ہے, اس میں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, ہم ان ٹیکسٹ بکس میں سے وہ ٹیکسٹ نکلوا دیں گے. لیکن مریم نواز آئے کافی ٹائم ہو گیا, 1 سال سے اوپر ہو گیا, لیکن کیونکہ 1 سال پہلے کا تو انہوں نے جشن بھی بنا لیا تھا کچھ ٹائم پہلے, لیکن انہوں نے اس کے اوپر سرے سے کوئی کام نہیں کیا. ابھی تک ٹیکسٹ بکس کے اندر اسی طرح کی جو ہے باتیں لکھی ہوئی ہیں, اسی طرح کی نفرت لکھی ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ میچ نہیں کرتی باقی دنیا کی ٹیکسٹ بکس کے ساتھ. جس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہماری بکس کچھ اور طرح کی تھیں, ہماری بکس میں کچھ اور طریقے سے پڑھایا جاتا تھا, یا کہہ لیجیے ٹیکسٹ بالکل الگ ہوتا تھا. اس کو امپروو کر کے اب اس وقت جو ہے اس کو کافی حد تک چینج جو ہے اس میں آ جانا چاہیے تھا, اور اس کو انٹرنیشنل لیول تک چلے جانا چاہیے تھا کہ جو بچے یہاں سے پڑھ رہے, جو پاکستان میں پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی اسکول میں پڑھتے ہوں, ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, انہوں نے جو پڑھائی کی ہے وہ بالکل میچ ہونی چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ. لیکن انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے, یہ تو پاکستان کے اندر ہی جو 2-4 لیول ہیں ادھر تک ہی ان کی پہنچ جو ہے نہیں ہوتی. اور اسی وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے. سب سے کم تنخواہ, سب سے کم سیلری ہم ٹیچر کو دیتے ہیں, سب سے کم کہہ لیجئے کہ جو فیسلٹیز ہیں چاہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہوں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو, اس میں سب سے کم جو توجہ دی جاتی ہے, سب سے کم جو امپورٹنس دی جاتی ہے, وہ ایک اسکول ٹیچر یا کالج یونیورسٹی کے ٹیچر کو دی جاتی ہے. ہاں ہمارے یہاں مطلب اگر کسی کو یہ بتا دیں جی یہ ٹیچنگ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ انہیں دنیا کا کوئی کام نہیں ہے, ان کو کہیں کچھ کام نہیں ملتا تو انہوں نے تنگ آ کر ٹیچنگ لے لی ہے. یہ ایک امپریشن پاکستان میں پایا جاتا ہے, جبکہ باقی دنیا میں جو ٹیچرز ہیں ان کی سیلریز ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں, ان کو ٹھیک ٹھاک فیسلٹیز دی جاتی ہیں. ٹیچر جو ہوتا ہے وہ گھر کے بعد یا پیرنٹس کے بعد جو ہے سب سے امپورٹنٹ ایک شخصیت ہوتی ہے, سب سے امپورٹنٹ ایک رول پلے کرتا ہے کسی بھی بچے کی, کسی بھی اسٹوڈنٹ کی لائف میں. لیکن ہمارے ہاں اسی کو سب سے کم درجے کا سمجھا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹیچر ہے, خیر ہے کوئی بات نہیں. پہلے تو خیر یہ بھی ہوتا تھا کہ ٹیچر کچھ کہتا تھا تو پیرنٹس جو ہے وہ پھر بچے کو ڈانٹ بھی دیتے تھے کہ جی آپ کی ٹیچر نے شکایت کی, آپ نے ایسا کیسے کیا, آپ نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا. اب جی الٹا سسٹم ہو گیا ہے, اب پیرنٹس ٹیچر کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم نے ہمارے بچے کو ڈانٹا کیسے, اگر اس نے ہوم ورک نہیں کیا تھا ٹھیک ہے بھائی وہ بزی تھا, ہو سکتا ہے موبائل چلا رہا ہو سکتا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہو. تو اب وہ سسٹم جو نیا آیا ہے پاکستان میں اس قسم کا, اس کی وجہ سے بھی ایجوکیشن جو ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بس صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں. زیادہ تر صرف ان کو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلی کلاس میں پہنچ جائیں کسی طریقے سے, اور تھوڑے بہت نمبر لے کر بس کسی طریقے سے بول بال کے جو ہے وہ کلاس جو ہے وہ چینج ہو جائے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. کوئی بھی سمجھ کر نہیں پڑھ رہا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی جیسے کہتے ہیں کہ رٹا لگا کے پہنچ جاتے ہیں, اور اس میں لکھا کیا ہے وہ کچھ نہیں پتا. اسی کہ ہم نے ایک مووی بھی دیکھی تھی 3 ایڈیٹس, آپ لوگوں نے یقیناً دیکھی ہوگی, اور اگر نہیں دیکھی تو دیکھیے گا. اس میں کافی حد تک یہی بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے صرف رٹے لگا لگا کر بچے پاس ہو رہے ہیں, اور یا اسٹوڈنٹس پاس ہو رہے ہیں,
اور اس کے بعد سمجھ میں ان کو کچھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایجوکیشن سسٹم کا یہی حال ہے کہ جس کی میموری یہاں پہ جیسے کہتے ہیں نا یہاں پہ میموری کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کی انٹیلیجنس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، جس کی جتنی اچھی میموری ہوگی اتنا اچھا اس کے مارکس آئیں گے، اتنے اچھے وہ کہہ لیجیے پرسنٹیج لے گا یا گریڈز اٹھا لے گا۔ اور اگر آپ کی میموری تھوڑی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے لیکن آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے نمبر نہیں آنے اور آپ نکٹو نکمے ہی کہلائیں گے۔ بہرحال پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اس کے بارے میں کئی بار یورپ وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جب کوئی آتا ہے اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ جی مجھے کمپیوٹر آتا ہے یا مجھے یہ آتا ہے وہ آتا ہے اور ڈگری وغیرہ دیتے ہیں تو وہ ڈگری ایک سائڈ پہ ڈال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ چھوڑو کام کر کے دکھاؤ۔ تو پاکستان میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کام کر کے دکھانے کی جب باری آتی ہے تو وہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کو بہت سخت ضرورت ہے، بجٹ آنے والا ہے کہ آپ اپنے جو کنٹری میں جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے اس کو بڑھائیے، جو بھی اسکول کالج جو ہے ڈیفرنٹ ایریاز میں خاص طور پہ جو چھوٹے علاقے ہیں چاہے وہ کے پی کے ہوں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں، چاہے وہ سندھ کے ہوں یا بلوچستان جہاں کہیں کے بھی ہیں، ان کو دوبارہ سے دیکھیے، ان کو بسائیے، ان میں کوئی فرنیچر رکھیے، ٹیچرز کو تنخواہیں دیجیے ٹائم پر، ان کی سیلریز کو بڑھائیے اور ایجوکیشن کے اوپر فنڈ کو بھی بڑھائیے۔ آپ کا ڈیفنس بجٹ، آپ کے یہ میزائلز، آپ کے یہ ڈرونز، آپ کے یہ ایٹم بم جس کو کہا جاتا ہے کہ جی گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، تو آج گھاس کھانے کی ہی جو ہے نوبت آ چکی ہے، لیکن اس طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ اور اگر ذرا سا بھی کچھ کہا جائے تو کہیں گے دیکھیں جی بھارت ہمیں کھانے کو بیٹھا ہے، بھارت ہمارے اوپر اٹیک کرنے کو بیٹھا ہے اور ہماری یہ حالت ہے۔ بھارت کے اوپر بھی ہم اٹیک کرنے کو بیٹھے ہیں، بھارت بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو پاکستان سے خطرہ ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ اس نے جو میزائلز بنائے ہیں یا جو بھی وہ ہتھیار لے رہا ہے وہ چائنا کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بھی بہت اسٹرانگ کیا ہے۔ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو بھارت سے ڈر ہے تو بالکل ہو سکتا ہو، لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایجوکیشن کے اوپر بھی اتنا ہی دھیان دینا ہوگا۔ یعنی ایجوکیشن سسٹم جو ہے پاکستان کا جب تک صحیح نہیں ہوگا، جب تک امپروو نہیں کرے گا، پاکستان کو کسی طرح کی بھی سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں مل سکتی، چاہے آپ جتنا مرضی آپ نیوکلیئر ویپنز بنا لیں، جتنے مرضی آپ میزائلز بنا لیں، لیکن اگر آپ کے اسٹوڈنٹس پڑھ نہیں پا رہے، خاص طبقہ 4 سے 5 ہزار کے قریب فیملیز ایسی ہوں گی پاکستان میں جن کے پاس پیسہ ہے، جو ہر طرح کی چیزیں افورڈ کر سکتی ہیں، ان کو چھوڑ کے باقی لوگ جو ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے، اپنے بچوں کی ایجوکیشن جو ہے اس کو وہ مینج نہیں کر سک رہے، اس طرف گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اور یقیناً ایجوکیشن سسٹم کو دیکھنا چاہیے۔ جو فرسودہ قسم کے گھٹیا قسم کے ٹیکسٹ بکس آپ نے بنا رکھے ان کو نکال کر پھینک دیجئے اور اس کی جگہ جو ہے وہ کچھ پروگریسو قسم کا ٹیکسٹ جو ہے وہ یقیناً اسکول کالج یونیورسٹیز میں ایڈ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی دنیا کا مقابلہ کر سکیں، ہمارے اسٹوڈنٹس بھی باقی دنیا کے ساتھ چل سکیں اور کوئی ان کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ جی یہ تو پاکستان سے آئے ہیں تو ان کا ایجوکیشن سسٹم اتنا خراب ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کرنا ہے۔ یقیناً یہ کافی کچھ لوگوں کو میری باتیں بہت بری لگیں گی، لیکن اگر آپ 2-3 بار سوچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی میں پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا بجٹ بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے میں چلتی ہوں، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔